बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। सबसे पहले आप तमाम मोमिन मोमिनात की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आप तमाम हज़रात को कोविड-19 की वबा से और आपकी तमाम फैमिली, तमाम रिश्तेदारों को, तमाम मोमिन मोमिनात को, इस कायनात में तमाम इंसानों को नजात अता फरमाए और अल्लाह सेहत व सलामती और दीन पर कायम रहने और अहले बैत की मारिफत की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। जैसा कि आप हज़रात को पता है कि 2 हफ्ते से ये खुतबा कासिया है मौला अमीर अल-मोमिनीन इस्लाम का, ये बड़ा अजीम खुतबा है और जब मैं कौम में पढ़ता था तो ये खुतबा हमारे कोर्स में बुज़ुर्ग उलमा ने शामिल किया था, इसलिए कि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और मौला कायनात ने जिस अंदाज से हमें समझाया है शायद कायनात में कोई इस तरह से नहीं समझा सकता है। तो इसीलिए इसमें शैतान की बात की है। कासिया के मानी तंबीह के होते हैं, कासिया के मानी आगाह के होते हैं कि एक तरफ वो शैतान की तंबीह भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को आगाह भी कर रहे हैं कि शैतान किन किन हरबों से और किस तरह से बहका सकता है। जो हमने पिछले आपके एपिसोड में, पिछले खुतबे में उन्हें बातें बयान की थी कि शैतान के लश्कर हैं, शैतान का तीर है, वो कैसे लोगों के दिलो दिमाग को फेरता है, कैसे लोगों के दिलों में वसवास डालता है और कैसे वो जिसे कहते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन खोजता है, जिसको मौला कायनात ने बताया है। और पिछले दर्स में ये बहस हुई थी। आज का जो दर्स है वो शैतान से बचने के रास्ते बताए मौला कायनात ने, जो बड़े अजीम हैं, और ये भी बताया है कि शैतान जो है वो क्यों दुश्मन हुआ है और वो क्यों आपका दोस्त नहीं हो सकता है। यानी मौला कायनात, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे खुतबे को कि वो क्यों दोस्त नहीं हो सकता है, वो क्यों दुश्मन है, क्यों ऐसा करता है, उसको क्या इससे मिलता है। तो उसकी तरफ मौला ने इशारा किया है और कसम खा के इशारा किया। मौला कायनात जब कसम खाएं, और अरबी में ये कायदा है कि जब कसम खाई जाए, जैसे कुरान मजीद में बहुत सी कसम खाई है, वो वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की, वशम्स वज़ुहाहा, कसम है चांद की, कसम है सूरज की, कसम है घोड़े की। तो ये जो कसम खुदावंद आलम कुरान मजीद में खा रहे अहले बैत अलैहिस्सलाम कसम खाते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि उनकी बात में नौज़ुबिल्लाह कोई एतबार करने के लायक नहीं है। जब कसम हम लोग और आप लोग कसम खाते हैं इसलिए कि हमारी बात का एतबार किया जाए और हमारी बात में वजन पैदा हो जाए, लेकिन जब अल्लाह और रसूल और अहले बैत कसम खाते हैं तो उनकी बात में वजन है और अल्लाह ने सनद दी है, उनको हुज्जत बनाया है, हर खता से पाक हैं। तो वहां पे मतलब ये होता है कि आप ठहरें और ठहर के गौर करें कि कुछ कहना चाह रहे हैं। ये अरबी में कायदा होता है। तो मौलाए कायनात यहाँ पे कसम खा रहे हैं, इसका मतलब है कि ठहरें और इसको समझने की कोशिश करें कि मौलाए कायनात इशारों में क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं अरबी में 2-4 लफ्ज़ तबर्रुकन पढ़ देता हूँ, फिर मैं उर्दू में पढ़ के, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टाइम अब कम लूँ और बात आप तक ज़्यादा पहुँचा दूँ, तो अरबी में मैं छोड़ते हुए उर्दू में पढ़ते हुए और आप तक उसकी तशरीह कर दूंगा। मौला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़लअम्रुल्लाहि लक़द फ़ख़र अला अस्लिकुम व वक़ा फ़ी हस्बिकुम व दफ़ा फ़ी नसबिकुम व अजलब बिख़ैलिहि अलैकुम व क़सद बिरजलिहि सबीलकुम। यानी मौला फरमाते हैं कि खुदा की कसम, इसने तुम्हारी असल पर अपनी बरतरी का इजहार किया है। शैतान तुम्हारा दोस्त इसलिए नहीं हो सकता है कि तुम्हारी असल आदम है, आदम से आदमी बनाए, आदम से नस्ल बढ़ी है, उस पर उसने अपनी बरतरी का इजहार किया था। और क्या कहा था आपको पता है, बहुत मशहूर है कि आप सुनते रहते हैं कि आग मैं आग से बना हूं, ये मट्टी से बने हैं और मट्टी पर आग मट्टी पर अफजल है। तो जब कोई शख्स अपने को बरतर समझता है ना किसी से, और जबकि वो होता नहीं है, तो वो उसकी एक आदत ये होती है कि वो जो अपने से कमतर होते हैं उन्हें जलील करता है, उन्हें जलील समझता है और ये कोशिश करता है कि
ہمیشہ اسے ذلت میں ہی رکھا جائے، ہمیشہ اسے اٹھنے نہ دیا جائے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے بہت جگہوں پر کہ جب کوئی ایسا آدمی رکھتے ہیں جو نوکر ہے تو اس کو اٹھنے نہیں دیتے، یعنی حتیٰ کہ اسے اپنے بغل میں نہیں بٹھالتے اور کہتے جی نوکر ہے اور ہماری بغل میں بیٹھ گیا، تو اس سے ممانعت ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں مولا کائنات کہ چونکہ یہ اس نے اپنے کو آپ کے اوپر، انسانوں پر برتر سمجھا ہوا ہے، لہٰذا وہ کبھی آپ کو برتر ہونے نہیں دے گا، کبھی آپ کو خوشحال نہیں دیکھے گا، کبھی آپ کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے اجازت نہیں دے گا۔ یہ اس کی دشمنی کا پہلا سبب۔ دوسرا کیا؟ تمہارے حسب میں عیب نکالا تھا۔ حسب میں عیب کیا نکالا تھا؟ کہ جب اللہ نے کہا تھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کھل کے کہتا ہے کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 33 میں بڑا عجیب سا جملہ ہے شیطان کا، جو خدا تعالی نے نقل کیا ہے سورہ حجر میں، لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں سجدہ نہیں کروں گا، ڈائریکٹ انکار کر رہا، میں لم اکن، میں سجدہ نہیں کروں گا، لبشر، ایک ایسے بشر کو، ایک ایسے انسان کو، خلقتہ، جسے تو نے خلق کیا ہے کس سے؟ من صلصال من حمأ مسنون، ایک بدبو دار اور ایک جسے کہتے ہیں کہ سڑی ہوئی مٹی سے۔ تو آپ دیکھیں کہ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس نے کہا ہے کہ بدبو دار اور سڑی ہوئی مٹی سے تو نے ایک انسان کو خلق کیا ہے، اور مجھ سے کہتا ہے جبکہ میں بدبودار نہیں ہوں، میں اچھا ہوں، اس کے سامنے سجدہ کروں۔ تو یہاں پہ مولا کہنے نے اشارہ کیا کیا کہ بدبودار، عیب نکالا۔ تو چونکہ اس نے عیب نکالا ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عیب جو نکالنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی طریقے سے جس میں عیب نکال رہے ہوتے ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ انسانوں کی بھی فطرت ہے، ایک آدمی میں ہم نے عیب نکالا ہوا ہے بلا وجہ، عیب نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اپنے سوچ لیا، خام خیالی ہے کہ فلاں آدمی جو ہے مثال کے طور پر ایسا ہے، اب اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی ایسا نہیں ہے، فلاں آدمی ایسا نہیں جی، بس ایسا ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے جو ہمیں اپنی حرکتوں سے، چونکہ اس نے بھی کہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کہتا ہے مٹی یا بدبو دار ہے، تو تمہارے نسب اور حسب پہ تانا دیا، تمہارے خلاف لشکر جمع کیا، اور تمہارے راستے کو اپنے پیادوں سے روننے کا ارادہ کیا۔ میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ لشکر اس کا کیا ہے؟ حسد، بغض، کینہ، غرور، گھمنڈ، وسواس ڈالنا، مختلف قسم سے باتیں کرنا، ملٹیپل آپشن، آپ کو نہیں بگے گا تو آپ کی بیوی کو بہکا دے گا، بیوی کو نہیں بگا تو ماں کو بہکا دے گا، ماں کو نہیں بگے گا تو باپ کو بہکا دے گا، کسی نہ کسی کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، اور اتنی مضبوطی سے ڈالتا ہے، مولا کہتے اتنا نزدیک سے تیر مارتا ہے، اس کا تیر کبھی خطا نہیں کرتا ہے، نشانے پہ پڑتا ہے، اور وہ نشانے پہ پڑتا ہے تو پھر آپس میں جھگڑے، فساد، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جہاں جس قوم میں اہل بیت علیہ السلام کے اتنی نصیحتیں، اتنی حدیثیں، اتنی روایتیں، اتنا ذکر، اتنی مجالس، اتنے پروگرام، لیکن جب عملی پیمانے پر آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ طلاق کا ریشو زیادہ ہے، ماں باپ کا احترام ختم ہو گیا ہے، بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خام خیالی کا نتیجہ ہے، جو شیطان ہمیں کبھی غفلت میں ڈال دیتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی لڑا کے ذلیل کرتا ہے۔ ایک فیملی بگڑ جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک فیملی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، اور بات باہر تک جائے تو ذلیل کون ہوتا ہے؟ فیملی ہوتی ہے۔ اب لڑکی کے گھر والے بھی رسوا ہوتے ہیں، لڑکے گھر والے بھی رسوا ہوتے ہیں، تو اس کو مولا کہہ رہے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ تمہارے راستے کو اپنے پیادوں سے روندنے کا ارادہ کرتا ہے، روند دیتا ہے آپ کو، روندنے سے مراد آپ کی ذلت کروا دیتا ہے لوگوں کے درمیان، جو ہر جگہ تمہارا شکار کرنا چاہتے ہیں، ہر جگہ، عزیزان محترم، مولا فرما رہے ہیں ہر جگہ اور ہر مقام پر تمہارے ایک ایک انگلی کی پور پر ضرب لگانا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ بڑی عجیب سی مثال مولا کائنات نے دیا ہے کہ فرمایا، اس کو میں عربی میں پڑھ دیتا ہوں، ایک بار ذرا آپ لوگ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر، منکم کل، ہاں، پھر فرماتے ہیں وَيَضْرِبُونَ مِنْكُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یہ ایک فریز ہے عربی میں، مثال کیا تھے، نہیں انگلیاں توڑ دو، انگلیاں توڑ دو، جیسا کہ خداوند عالم نے جنگ بدر میں جب ملائکہ کو بھیجا تھا مدد کے لیے لشکر میں، تو وہاں پر ایک سورہ انفال کی آیت ہے، وہاں پر بھی اسی طرح کا جملہ ہے
وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یعنی ان کی ساری انگلیاں توڑ دو. جب ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹ جائیں گی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نہ تلوار پکڑ سکتے ہیں، نہ ہاتھ میں کچھ لے سکتے ہیں، نہیں، ہاتھ آپ کا شل ہو گیا ہے. یہ مثال دی مولا کہنا کہ شیطان آپ کے ہاتھ کو شل کر دیتا ہے. یعنی اتنا آپ کے، اس سے مراد کیا، اتنا آپ کی عقل پر، اتنا آپ کے جذبات پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے، پھر آپ کو کسی کی اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی ہے. عزیزان محترم جو بھی یہاں پہ سن رہے ہیں بہت توجہ کریں. مولا کائنات نے بڑی حسین مثال دیا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، انگلیوں کو توڑ دیتا ہے. ہاتھ سے کھانا کھانا ہے تو انگلی سے کھانا ہوگا، کوئی نیکی کرنا ہے تو انگلی سے کرنا ہو، کوئی چیز پکڑنی ہے تو انگلی سے. انگلی آپ کے جو جسم کی چیز ہے، جو انگلیاں ہیں ہاتھوں میں، یہ آپ کو بہت کچھ فراہم کرتی ہیں. اسی کو شیطان توڑتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا کہنے کا؟ مولا کائنات کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اتنا آپ پہ شیطان غالب آ جاتا ہے کہ آپ کا شعور، آپ کی عقل، آپ کی نیکی کا وہ جذبہ اس طرح سے ختم کر دیتا جیسے وہ انگلیاں آپ کی توڑ دیتا ہو. تو جب بھی ہمارے اندر کوئی ضد پیدا ہو رہی ہو، جب بھی ہمارے اندر کسی نیک کام کرنے کی فکر نہ ہو، اور کوئی اگر کچھ آپ کو تبلیغ کر رہا ہو، کچھ آپ کو کہہ رہا ہو اور آپ کو بہت سختی سے برا لگ رہا ہو، بہت وقت ہوتا ہے ہمیں برا لگتا ہے، ہم بھی آپ کی طرح سے انسان ہیں، ہم آپ کی اصلاح نہیں کریں، بات کریں. تو اس وقت مولا کہتے ہیں اس وقت پکڑو، اس وقت سمجھو یہ شیطان ہے. مثال کے طور پر آپ سے کہا نماز پڑھ لیں، نماز کتنی بار آپ کہیں گے، کتنی بار آپ نماز کے لیے بولیں گے، کیوں بول رہے ہیں آپ ہمیں بار بار؟ کہہ دیا ایک بار آپ نے. یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے جو آپ پر حاوی ہو رہا ہے اور آپ کی انگلیوں کو توڑنا چاہتا ہے تاکہ آپ نیکی نہ کر سکیں، تاکہ آپ نماز کی طرف راغب نہ ہو سکیں، تاکہ آپ قرآن کی طرف راغب نہ ہو سکیں. تو جب بھی کوئی آپ کو کسی نیک کام کی بات کہے، مثال کے بیوی کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ آئیں تو نماز پڑھ لیں، تو کھانا کہیں گے بس تم شروع ہو گئی، تم ہی تبلیغ کرنے والی ہو، سمجھیے شیطان ہے. میاں اپنی بیوی سے کہہ رہیں گے کہ ایسا کریں کہ مثال کے طور پر ذرا کچھ پیسے دے دو، فلاں کی مدد کرنی ہے، آپ ہی بس سخی بنے ہیں، آپ ہی کے پاس دولت ہے، آپ ہی کے بچوں کے لیے کچھ نہیں کرتے، بیوی کی جہاں جو بھی نیک کام سے روکے اور جذباتی ہونے لگے، ایموشنل ہونے لگے، جھگڑا کرنے لگے، تو کیئر کی جگہ مولا گنت کریں، وہ شیطان، وہاں شیطان ہے. لہٰذا محترم آج کے دور میں جہاں موت ہر طرف ہے، ہم جو بھی نیکیاں ہیں کریں گے سب کا اجر ہمیں وہاں پہ ملے گا. نیکیوں کے لیے کوئی اگر راغب کرے تو اس کو دعا دیں تاکہ شیطان کی کمر ٹوٹ جائے انشاءاللہ. تو یہ مولا کائنات یہاں پہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ اس طرح سے تمہیں تمہاری انگلیوں کو توڑ دیتا ہے اور تم نہ کسی ہیلے سے اپنا بچاؤ کرتے ہو. یعنی ہمیں مطلب کہہ رہے ہیں کہ شیطان اتنا مضبوط ہے، اتنا وسواس کرتا ہے، لیکن ہمارا کیا ہے، ہم اس کے کسی ہیلے سے بچاؤ ہی نہیں کرتے. وہی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بچاؤ کیسے کرنا ہے، کیئرفل ہو جانا ہے کہ میں کیوں بگڑ رہا ہوں. دیکھیے جب تک کوئی اپنے بارے میں خود نہیں سوچے گا نا، کوئی کچھ خوش نہیں کر سکتا ہے. مثال کے طور پر میاں بیوی کا میٹر ہے، جو بہرحال ساتھ سب سے زیادہ زندگی کے جو ساتھ ہوتے ہیں جوانی سے لے کے اور بڑھاپے اور موت تک، وہ میاں بیوی کے ساتھ ہوتا ہے. اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں، محبت بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بلا وجہ لڑنا، ہر بات میں لڑائی کرنا، وہاں سمجھے کہ کیوں لڑ رہے ہیں ہم، ہماری بیوی تو غلط نہیں کہہ رہی ہے، وہ عورت ہماری بیوی تو غلط بات نہیں کہہ رہی، وہ ہمیں صحیح بتا رہی ہے. یا عورت سوچے کہ ہمارا شوہر تو غلط بات نہیں کہہ رہا، صحیح کہہ رہا ہے. تو یہ آپ نے انتظام کر لیا گویا شیطان سے بچنے کا. لیکن وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو شیطان اس طرح سے ہیلا ہے، اس طرح سے آپ کے درمیان میں ہے، اور ہم نے کوئی بچاؤ نہیں کیا ہوا ہے، نہ کسی عزم و ارادے سے اپنا دفاع کرتے ہیں. عزم ارادہ شیطان کو دیکھیں مولانا کیا فرمائے، شیطان کو اگر آپ ہرانا چاہتے ہیں تو عزم اور ارادہ مضبوط کر لیں. عزم ارادہ کیا ہے، مجھے نیکی کرنا ہے، کرنا ہے، مجھے نماز اول وقت پڑھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. مجھے مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت کرنا ہے، مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، نہیں بولنا ہے. یہ عزم اگر پیدا کریں گے تو کیا ہوگا کہ شیطان وہاں پہ ہارے گا، شیطان وہاں پہ ٹوٹے گا. تو پہلا شیطان سے بچنے کا حربہ کیا ہے، بتایا طریقہ سے پر عزم اور ارادہ، نیکی کا ارادہ.
نیکی کے لیے ارادہ کرنا. پھر فرمایا اور تمہارے خلاف، پھر فرماتا اپنا دفاع کرتے رہو، عزم و ارادے سے اپنا دفاع کرتے رہو، در حالہ کہ تم ذلت کے بھنور، تنگی کے دائرے، موت کے میدان اور بلاؤں کی جولانگاہ میں ہو. اگر تم نے ارادہ چھوڑا، یہاں پہ جو جملہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بات جو ہے وہ اس طرح سے کرنا کہ آدمی اشاروں کی طرف، اشارے ہیں چونکہ نہج البلاغہ میں بہت اشارے ہیں. تم عزم ارادے سے کیسے لڑ سکتے ہو؟ درہا کہ تم مطلب ذلت کے بھنور، ذرا سب کچھ ہوا آپ عزت بچانا مشکل ہو جائے گا. آدمی آج کے دور میں کیا کر رہا ہے؟ عزت بچانے کی کوشش کرتا ہے. کچھ ایسی بات نہ کر لیں، کچھ ایسا کام نہ کر لیں کہ میری عزت چلی جائے. تو تم حقیقت عزت تمہاری تو ہے، لیکن تم چاروں طرف ذلت ہی ذلت گھوم رہی ہے شیطان کی شکل میں، تو تمہیں ذلیل کرنا چاہتے. تو عزت ذلت کی بھنور میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. تنگی کا دائرہ ہے، یعنی آپ کے پاس اتنا پاور نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں خرچ کر سکتے آپ کہ آپ اپنے کو بہت بڑا مطلب بہت بڑا اپنا برانڈ بنا لیں. نہیں، آپ کے پاس نہیں اتنا. موت کے میدان، موت ہر وقت آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے. بلاؤں کی جولانگاہ، یعنی بلاؤں کے درمیان میں آپ رہ رہے ہیں، ایسے عالم میں کہ ذلت بھی آپ کے پیچھے ہے، بلا بھی آپ کے پیچھے ہے، موت بھی آپ کے پیچھے ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اپنے عزم اور ارادہ، نیکی کا ارادہ سے آپ جو ہیں وہ شیطان کو مار سکتے ہیں. میں ایک بہرحال برا نہیں مانیے گا، جیسے مثال دو 12 بجے درس کا ٹائم ہوتا ہے، اب ہم نے بھی ارادہ کیا ہوا ہے، آپ نے بھی ارادہ کیا ہوا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ چھوڑو آج چھوڑ دیتے ہیں. جہاں آپ نے کہا چھوڑو آج چھوڑ دیتے ہیں، ہاں کوئی کام ہو گیا، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی اپائنٹمنٹ ہو گئی ڈاکٹر کی، کوئی مجبوری ہو گئی تو وہ تو خدا دیکھ رہا ہے، لیکن مجبوری نہیں، چلو آج چھوڑ دیتے ہیں. کل یہ جہاں آپ نے ارادہ توڑنا چاہا، شیطان آپ کو یوں گریبان سے پکڑ لے گا. تو پہلا کام ہے اپنے عزم اور ارادے سے آپ جو ہیں وہ شیطان کو مطلب بہکنے سے شیطان سے لڑ سکتے ہیں. دوسرا پھر فرمایا اب یہ مولا کائنات ہماری اور آپ کی ذمہ داری بتا رہے ہیں. اب فرض تمہارا یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں جو عصبیت سے مراد نفرت، عصبیت کے معنی نفرت کے بھی ہیں، عصبیت کے معنی تعصب کہتے ہیں، یعنی اپنے کو سب کچھ سمجھنا اور دوسرے کو کچھ نہیں سمجھنا. اپنا قبیلہ، اپنی فیملی، اپنے بچے، دوسرا کوئی کچھ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تعصب. یعنی جہاں پر اپنی بات ہو تو ٹھیک ہے اور دوسروں کی بات ہو تو ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ تعصب ہے، یہ آج کے دور میں بہت ہے. اپنا کام ہو جائے، دوسرا بھلے آپ نے دوسرے کو بیوقوف بنا کے کام کر لیا اپنا، اور وہ بیچارہ مصیبت میں پڑ گیا، اپنا کام ہو گیا، اپنا جسے کہتے ہیں نا ہمارے الو سیدھا ہو گیا آپ کا، کچھ نہیں، اب جاؤ. یہ عصبیت ہے. دلوں میں جو عصبیت ہے، یعنی جو نفرت ہے، جو اپنے کو، اور جاہلیت کیا ہے؟ مطلب وہ آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ جاہل نہیں ہے. یہاں پہ جاہل سے مراد غرور، گھمنڈ، حسد، جو پیچھے ہم نے بتایا ہے، بات بات پہ لڑنا، یہ ہے جاہلیت مولا کائنات کی نگاہ. بات بات پہ جھگڑے کرنا، ضد کرنا، حق کو چھپا دینا، ایک عجیب سا ماحول بنانا جس سے انسان اور مومن کا مومن پر سے اعتبار اٹھ جائے، وہ ہے جاہلیت. تو پہلے کیا کرنا؟ عصبیت اور جاہلیت کے کینوں کی آگ جو بھڑک رہی ہے دلوں میں، حسد، بغض، مطلب جلنا، چڑنا، یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ جو بھڑک رہی نا آگ، اسے بجھاؤ، اس سے بجھانے کی کوشش کرو. جاہلیت کیا ہے؟ بتا، کینہ رکھنا، حسد، بغض. اور یہ غرور ایک مسلمان کے اندر شیطانی وسوسوں، نخوتوں، فتنہ انگیزیوں اور فسوق کاریوں کا نتیجہ ہے. غرور کو ختم کریں. غرور کی بنا پر کینہ ہوتا ہے، غرور کی بنا پہ حسد ہوتا ہے، غرور کی بنا پہ عصبیت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، غرور کی بنا پہ جہالت ہوتی ہے. تو مولا کائنات مطلب بار بار کہہ رہے ہیں کہ غرور ختم کریں. بعض وقت انسان سمجھتا ہے کہ غرور میں ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کو غرور اپنا جسے کہتے ہیں کہ ٹٹولنا ہونے کہ ہمارے اندر غرور ہے کہ نہیں ہے، تو بڑی اچھی ہمارے استاد نے مثال دی تھی
کہ جب آپ کو غرور ٹٹولنا ہو، اور غرور تو آپ مجلس میں جائیں اور جا کے پیچھے بیٹھ جائیں، اور کوئی آپ کو سلام نہ کرے، کوئی آپ کو آگے آنے کے لیے نہ کہے. جیسے میں مولانا ہوں، میں جا کے پیچھے بیٹھ گیا مجلس میں، اب کوئی ہمیں نہیں کہہ رہا، نہ ہمارے لیے کوئی سلام کر رہا ہے، نہ ہمارے لیے کوئی کرے آگے آئے. اگر ہمیں غصہ آ گیا، اگر ہمیں برا لگ گیا، تو سمجھو کہیں نہ کہیں تمہارے اندر غرور پل رہا ہے، کیونکہ تم مجلس میں گئے ہو. ٹھیک ہے، کوئی اگر تمہیں عالم ہو، تم پیچھے بیٹھ گئے ہو، کوئی تمہیں آگے نہیں بلا رہا ہے، تو تمہاری عزت میں کمی نہیں ہو جائے گی. کوئی تمہیں سلام نہیں کر رہا ہے تو وہ اس کا اخلاق ہے، تمہاری شرف میں کمی نہیں ہو جائے گی. تو اگر آپ جائیں اور جانے کے بعد پیچھے بیٹھ جائیں، یا کہیں دور کرسی پر بیٹھ جائیں، اور آپ کو کوئی لفٹ نہ دے رہا ہو، یا کوئی سلام نہ، اور آپ کو غصہ آ جائے، تو سمجھیے کہ یہ غرور ہے. کتنی اچھی بات کہی ہے، اس کو آزمانا چاہیے ہمیں اور آپ کو. تو ہم کبھی کبھی، میں خود اپنی بات کرتا ہوں کہ مجلسوں میں جاتا ہوں تو پیچھے بیٹھتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں کہ دیکھو مجھے غصہ آتا کہ نہیں. اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا کرم ہے مجھ پہ کہ مجھے غصہ نہیں آتا ہے، بلکہ لوگ ہمیں بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ مجھ پہ اصرار کیوں کریں، میں تو ایک ادنا سا مولا کا غلام عزادار ہوں، آ کے فرش پہ بیٹھ گیا ہوں. تو کبھی بھی اگر آپ کو اپنے غرور کا اندازہ لگانا ہو تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اپنے سر پر تواضع کا تاج رکھنے کا عزم کرو. وہی انکساری، ڈاؤن ٹو ورتھ، جس کو مولا کائنات نے تاج کہا ہے. اللہ اکبر. شیطان سے بچنے کے لیے سب سے بڑا کام ہے ڈاؤن ٹو ورتھ، تواضع. تواضع کی بہت سی مثالیں ہیں، تواضع کی بہت سی بحثیں ہیں. علماء تواضع کی بحث میں کہتے ہیں کہ انسان میں تواضع کیسے ہوگی، ڈاؤن ٹو ورتھ کب ہوگا؟ جب وہ اپنے تمام معاملات کو پازیٹیو سوچتا ہو، ہر معاملے کو پازیٹیو سوچتا ہو، کبھی نیگیٹو نہ سوچے. جو شخص نیگیٹو نہیں سوچتا ہے، اس کی عمر بھی بڑی ہوتی ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، اور وہ شیطان اس پر حملہ نہیں کر پاتا ہے. کوئی آپ کو دیکھ کے ہنس رہا ہے، چلو آپ دیکھتے ہیں کوئی دو آدمی، آپ کا دشمن ہے، آپ سے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، وہ کھڑا ہو کے ہنس رہا ہے، کہا لگا رہا ہے، آپ دور کھڑے ہیں. اب یہاں پر آپ سوچ رہے ہیں ہاں میری بات کر رہا ہوگا، میرا ہی مذاق اڑا رہا ہوگا. یہ ہے نیگیٹیوٹی. پازیٹیوٹی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر میری بات کر کے ہنس رہا ہے، میرا مذاق اڑا رہا ہے، تو چلو ایک مومن ہے، ہنس تو رہا ہے، خوش تو ہو رہا ہے، چلو خوش ہونے دو. یہ ہے پازیٹیو بات. کوئی آیا مثال کے طور پر آپ سے لڑ گیا، یقین کریں ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس پر سوچیں. لڑ گیا آپ سے، بدتمیزی، بہت سے مومنین ہوتے ہیں بیچارے بدتمیزی کر جاتے ہیں، فون پہ بول دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر لیتے ہیں. تو ہماری تربیت، ہمارے اساتذہ کیا کہتے تھے، اگر کوئی تم سے اس طرح کی بدتمیزی کر لے تو اس سے برا نہ مانو. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ کہیں پریشان ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے کہ فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہو سکتا ہے اس کا شوگر بڑھ گیا ہو، چڑچڑا ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے کسی مصیبت میں پھنسا ہو، اس نے اپنا بخار آپ کے اوپر اتار لیا. تو اگر یہ آپ ذہنوں میں رکھیں گے تو یقین کریں آج کے دور میں بہت اچھی زندگی آپ گزار لے جائیں گے. اس کا نام ہے تواضع، جو پازیٹیو سوچنے کی وجہ سے آپ کے دل و دماغ میں آتی ہے بات. تو مولا نے کہا ہے کہ تاج بنایا، امیر المومنین کہہ رہے ہیں، جن کی محبت عزت ہے ہمارے لیے، جن کی محبت ہماری پہچان ہے، جو موت کے وقت سے لے کے اور پل صراط اور جنت تک جانے تک مشکل کشائی کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں، وہ مولا کہہ رہے ہیں جن پہ ہماری اولادیں قربان ہو جائیں، کہ اپنے سر پر تواضع کا تاج رکھنے کا عزم کرو، ارادہ کرو، سر پہ تاج رکھو، اور تکبر کو اپنے پیروں تلے رکھ کر کچل دو. تواضع کو تاج بنایا ہے، اور تکبر کو پیروں تلے کچلنے کے لیے کہا. نہیں، مولا کی نگاہ میں تکبر کا کوئی مقام نہیں ہے. غرور کے طوق کو اپنی گردنوں سے اتار کر پھینک دو. غرور کا طوق، انسان غرور میں گرفتار ہے، غرور میں طوق، غرور میں وہ گرفتار ہے، اپنے مست ہے، اپنے گھمنڈ میں چور ہے. مولا کہتے ہیں اتار دو، تم قیدی ہو، تم غرور کے قیدی ہو گئے ہو، اپنے کو آزاد کرو، اور اپنے دشمن ابلیس اور اس کے لشکروں کے درمیان تواضع انکساری کا مورچہ قائم کرو. تواضع اور انکساری دونوں میں فرق کیا ہے؟ تواضع کہتے ہیں خود کو، مطلب خود ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا. انکساری کہتے ہیں دوسرے کے سامنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، یعنی خود پازیٹیو سوچنا
خود اپنے اندر کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں کیا ہوں. اور دوسروں کے سامنے جب جانا تو اکڑنا نہیں، سلام ہی نہیں کر رہے ہیں آپ، سلام کیا جائے تو اب جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. بقول کراچی کے زمانے میں سنا کہ سریا لگا ہوا، شروع میں نہیں سمجھ سریا کیا ہوتا ہے، تو بعد میں سمجھے کہ سریا ہے، بھائی میں تو سریا ہے، بہت بڑا والا سریا ہے. تو یہ جو سریا ہے نا، یہ توڑیں، یہ توڑیں، اگر یہ نہیں توڑیں گے تو ابلیس آپ کو کھا جائے گا، آپ کو تباہ کر دے گا. وہی مولا کہہ رہے ہیں کہ تواضع یعنی خود کو پازیٹو رکھیں، خود کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیں، اور انکساری جب دوسرے کے سامنے جائیں تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، سلام میں پہل کریں، احترام کریں. ہمارے ہاں بڑی عجیب سی بات ہے، آج کل تو بچے ہیں ماشاءاللہ، ان کو سکھانا چاہیے. ہمارے ہاں بزرگ جب ہم صبح میں سلام نہیں کرتے تھے اٹھ کے، تو ہمارے بزرگ ڈانٹتے تھے کہ تم نے اماں کو سلام نہیں، تم دادا کو بھائی کو سلام نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ اس میں غرور نہ آئے، تاکہ اس میں ایٹیٹیوڈ نہ آئے. ہمیں اپنے بچوں کو چاہیے کہ سلام کی عادت ڈالیں. سلام غرور کو توڑ دیتا ہے. سلام میں پہل کریں اور احترام کریں. مومن کے لیے مومن کا احترام، جب بھی کوئی مومن آئے تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے احترام کریں، تاکہ آپ میں غرور پیدا نہ ہونے پائے. اور خاص کر ہم لوگوں کے لیے جب ہم لوگ، بہرحال آپ کی نگاہ میں مولانا، میں تو خادم ہوں مولا کا، کہ جب بھی کوئی آئے تو خود میں کھڑا ہو جاؤں، تاکہ مومن کے لیے، تاکہ میرے اندر غرور پیدا نہ ہو. تو تواضع ان کے ساتھ مورچہ کیسے کام کریں گے؟ پازیٹو رہیں، سلام میں پہل کریں، جب کوئی آئے تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے آپ کے لیے تو برا نہیں مانیں، اپنے ذہن میں نگیٹیوٹی نہیں لیں. وہ اس کا اخلاق ہے، یہ اس کا کردار ہے کہ وہ آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اس نے آپ کی عزت نہیں، لیکن یہ آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق ہے کہ آپ اس کی عزت کر رہے ہیں. غصے میں معاف کرنا، یہ تواضع انکساری کے لیے. بیوی سے جھگڑا ہو گیا، معافی نہیں کر رہے ہیں. بیوی نے غلطی کر دی، چڑے ہوئے ہیں. وہاں مرد بن جاتے ہیں. بیوی جب کہتی ہے کہ ذرا $1000 دیجیے، مجھے کچھ مارکیٹنگ کرنا ہے، عورتوں کے مزاج میں ہے کہ وہ مارکیٹنگ کرتی ہیں، چیزیں خریدتی ہیں اپنے لیے، تو وہاں تو آپ جسے کہتے ہیں کہ مرد بن جائیں گے. ہاں نہیں دیتے، اور غلطی کرے گی تو مرد بن جائیں گے، ضد کریں گے، معاف نہیں کریں گے. نہیں، معاف کریں، اگنور کریں میاں بیوی کی غلطیوں کو، اور بیوی میاں کی غلطیوں کو، ماں باپ کی، خاص کر ماں باپ کی بہت سی غلطیاں، بوڑھے ہو چکے ہوں، بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، بہت سی باتیں کرتے ہیں. ہمیں اس کو اگنور کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر غرور پیدا نہ ہونے پائے. ضد اور بیجا لڑائی کرنا، معاف نہیں کرنا اور حقوق ادا نہیں کرنا، یہ سب غرور کی علامت ہے. پھر اس کے بعد اس نے ہر قوم میں سے اپنا لشکر، مددگار، پیادہ، سوار سب کا انتظام کر لیا ہے. یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ اس نے ہر قوم سے، جو بھی قومیں آئیں جناب آدم کے بعد، جو بھی نوح کی قوم آئی، اس کے بعد سمود کی قوم آئی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، ابراہیم کی جو قومیں آئیں، اس میں سے اس نے کیا کیا؟ شیطان نے اپنے لشکر میں اپنا جیسا بنا لیا، جس کو قرآن مجید بھی سورہ انعام میں کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اور ہر نبی سے شیاطین نے عدو بنا لیا، ہم نے مطلب اس کو مہلت دی تو اس نے عدو بنے. اس کے بعد لشکر بہت بڑا ہے، ہر قوم سے اس نے ہر طریقے کے لوگ لیے ہوئے ہیں، اس نے جنات سے بھی لیے ہوئے ہیں اور انسان سے بھی لیے ہوئے ہیں. جب انسانوں سے کام نہیں چلتا ہے تو جناتوں کو بھیج دے گا، جناتوں کے ذریعے آپ کو پریشان کرے گا. تو جب اتنا بڑا لشکر لے کے کھڑا ہے تو اس کو کیسے ہم توڑ سکتے ہیں؟ غرور ختم کر کے، تواضع انکساری کے ساتھ، اور عزم اور ارادہ نیک کام کا. یہ کر لیں، کبھی آپ کو شیطان بہکا نہیں سکتا ہے. پھر فرمایا کہ خبردار اس شخص کے جیسے نہ ہو جاؤ. اب یہاں پہ مثال دے رہے ہیں حابیل اور قابیل کی. ایک شیطان سے بچنے کا ایک تیسرا راستہ بتا رہے ہیں مولا کائنات. اس شخص کے جیسے نہ ہو جاؤ جس نے اپنے ماجائے کے مقابلے میں غرور کیا، بغیر اس کے کہ اللہ نے اس سے کوئی فضیلت عطا کی ہو، علاوہ اس کے کہ حسد کی عداوت نے اس کے نفس میں عظمت کا احساس پیدا کر دیا. یعنی ایک مثال دیتا ہوں، اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے مجلس کی اپنے گھر میں، اور سوچا کہ مجلس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجلس کرنی چاہیے گھروں میں. مجالس کے لیے مرج نجفی، آیت اللہ مرج نجفی کہتے ہیں، جو بہت بڑے مرجع گزرے ہیں، اور میرے زمانے میں وہ تھے قوم کے اندر،
تو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ واحد شخص تھا اس زمانے میں جو امام زمانہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے. یہاں تک ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی ان سے گفتگو کرتی تھیں بعض موقع پر آ کے. آپ اندازہ لگائیں. بہت بہت جید عالم تھا, بہت بڑا مجتہد تھا یہ شخص. وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں گھر میں کوئی مشکل آ رہی ہو تو مجلس حسین قائم کرو گھر کے اندر, اور خلوص کے ساتھ قائم کرو, تو ہر مشکل سے خدا تمہیں نجات دے دے گا. شیطان کا وجود نہیں وہاں آ سکتا ہے جہاں زہرا سلام اللہ علیہ کی نظر عنایت ہو جائے. تو اب مثال کے ہم نے مجلس کی, اب ہم سوچ رہے ہیں میں تو بہت پیسے والا ہوں, ایسی مجلس کروں گا کہ دنیا میں جو ہے نام ہو جائے گا, بڑا ذاکر لاؤں گا, بڑی بریانی بانٹوں گا. ٹھیک ہے, اتنا سوچنا ٹھیک ہے آپ کا, نہیں سوچنا, لیکن بڑا امام حسین کا کام ہے, ان کی خدمت ہے. اتفاق سے یہ ہوا کہ آپ کی مجلس فلاپ ہو گئی, انہیں لوگ آئے نہیں. اور مثال کے طور پر وہ جو بیچارہ مولانا صاحب آئے تو بھی تھکے ہوئے, تو وہ مجلس اچھی نہیں پڑھ پائے. اب امام حیدر کو بلایا, امام حیدر مجلس اچھی پڑھتے تو انہوں نے اچھی نہیں پڑھی. اب آپ کا پارا گرم ہو گیا, میری مجلس خراب ہو گئی, اور مولانا نے بھی ٹال دیا, اور مجلس نہیں پڑھی, لوگ بھی نہیں آئے, اور تبرک کیا ہو گیا. یہ جو سچویشن آ رہی ہے, یہ ہے شیطان, یہ ہے شیطان. مولانا نے مجلس اچھی نہیں پڑھی, آپ کا کھانا مثال بریانی بہت اچھی نہیں بنی, حلیم کچی رہ گئی, ڈزنٹ میٹر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حسین علیہ السلام قبول کریں, بی بی زہرا قبول کریں, اس کی طرف کریں کہ تمہاری کوئی فضیلت نہیں تھی, تم کوئی اسپیشل نہیں تھے اس شہر میں کہ تمہاری مجلس اور سب کی مجلس. ہوتا ہے نا کہ ہمارے امام بارگاہ میں سب سے بڑی مجلس ہو رہی ہے, دوسرا بلے ختم ہو جائے, جو ہمارے یہاں طریقہ ہے. اس کی طرف اشارہ ہے. تم ہو کیا, تمہارے جیسے اور بھی امام بارگاہ ہیں, تمہارے جیسے اور بھی مومن جو گھروں میں مجلسیں کر رہے ہیں, تو کوئی تمہارے اندر اسپیشلٹی ہے نہیں. کوئی تم رسول اللہ تھوڑی, اور رسول کی مثال طور پر امام حسین تھوڑی ہو گئے ہو. اس کو مولا کہہ رہے ہیں کہ کوئی فضیلت تمہارے اندر نہیں تھی, اسپیشلٹی, لیکن اپنے کو تم نے سمجھا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں, اور آپ کے اندر حسد پیدا ہوا, اور حسد کی بنا پہ کیا ہوا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قابیل اور حابیل میں کیا ہوا تھا. قابیل نے بہترین گندم, بہترین اناج اللہ کی بارگاہ میں رکھا, تو میرا تو قبول ہو نہیں, اس کے پاس کیا ہے. اور جناب حابیل نے مختصر سا ایک اناج, جو بھی اناج بہت اچھا نہیں تھا, رکھا تھا اللہ کی راہ میں قبولیت کے لیے. قابیل کیا سوچ رہا تھا, میں اتنا اچھا اناج رکھا میں نے, میرا تو قبول ہی ہونا ہے, اس کا کیا ہے, یہ تو عجیب سا ہے. ہوا کیا, قبول کس کا ہوا, حابیل کا. تو وہی مولا کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی عظمت تھوڑی تھی تمہارے اندر, تو تم حسد ہوا, اور اس نے کیا کیا, قتل کر دیا. اسی طرح سے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے سناتے ہیں, یہ نجف مشہد کا واقعہ ہے. مشہد میں بہت بڑے عالم تھے. میں اسی لیے اللہ کا شکر ہے, میں اس بات کو بہت سوچتا ہوں, کوئی بھی مجھ سے مجلس پڑھوائے, چاہے وہ 10 آدمی بیٹھے ہوں, چاہے 10,000 بیٹھے ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے, اور آپ لوگ انشاءاللہ یہ سوچا کریں. تو وہ بتا رہے ہیں کہ بہت بڑے خطیب تھے مشہد میں, مجلسیں پڑھتے تھے, تو کچھ بچوں نے مجلس رکھی. بچے تھے, مطلب ہوتے ہیں بچے ہمارے میں مجلسیں رکھتے ہیں. انہوں نے جا کے اتنے بڑے عالم, جس سے سمجھے کہ آپ کے ہاں طالب جوہری صاحب جو زمانے میں ترشی ترابی کے لیول کے وہ خطیب تھے, اب انہوں نے کہا جا کے کہ آغا ہمارے ایک مجلس ہے, پڑھ دیجئے آپ. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, کہا آپ پڑھ دیں, صرف مسائل پڑھ دیجیے گا, آ جائیے. ٹھیک ہے جی, ہم آ جائیں گے. اور وہ ان کا خود کا بیان ہے, وہ اس خطیب کا بیان ہے کہ میں سب جگہ سے ہوتا ہوا چھوٹی سی مجلس پڑھنے گئے, بڑی بڑی مجلسیں پڑھ کے چھوٹی سی مجلس پڑھنے گئے. آپ دیکھیں, اندازہ لگائیں, گئے جا کے مجلس پڑھی, اور مجلس پڑھنے کے بعد جو ہے وہ چلنے لگے. تو ان بچوں نے کہا کہ تبرک میں ہم نے چائے بنائی ہے, تو چائے پیتے ہوئے جائیں. انہوں نے چائے لیا, اور چائے بالکل عجیب سی بدمزہ تھی, ٹھنڈی تھی, تھوڑی سی پیا, اٹھا کے پھینک دیا نیچے. اتنی چائے ان کو اچھی لگی, وہ پھینک کے چلے آئے. کہتے ہیں کہ ساری مجلسیں پڑھنے کے بعد جب ہم نے سوئے, تو خواب میں دیکھا شہزادی سلام اللہ علیہ آئی ہیں, اور کہہ رہی ہیں کہ اے شخص, وہی مجلس میں نے قبول کی ہے جو تم نے بچوں کی پڑھی, وہی مجلس میں نے قبول کیا آج کی جو تم نے ان بچوں کی پڑھی, تھوڑا سا جو مصائب تم نے 10 منٹ کا پڑھا ہے, اور جو تم نے چائے پھینکا ہے نا, وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا.
یعنی اندازہ لگائیں آپ، اندازہ لگائیں آپ. لہذا عزیزان محترم، ہمیں کبھی بھی نیک کام میں، کبھی بھی کسی کام میں اپنے کو بہت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ ہمیں نجات دے، آپ کو، ہم کو، مجھے بھی نجات دے، خاص کر مجھے. میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ بس مجھے امام حسین اپنا ذاکر سمجھ لیں، آپ کو اپنا عزادار سمجھنے کافی ہے. میں بہت بڑا خطیب ہوں، میں بہت اچھی مجلس پڑھتا ہوں، بہت بڑا مجمع ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوں. وہی مولا کہہ رہے ہیں کہ حسد کی آگ بھڑک گئی قابیل کے، کہ مثال کے طور پر ہم ہیں، ہم نے مجلس پڑھی، ہمارے لوگ نہیں آئے، 5 لوگ آئے، 8 لوگ آئے. کسی نے مجلس پڑھی، اس کے یہاں 100 لوگ آئے. اب اس کا مطلب ہے تھوڑی کہ میں حسد کروں اور جا کے اس کو لڑ جاؤں، جھگڑا کروں، نہیں. کوئی عظمت نہیں ہمارے اندر، اسپیشلٹی. ہم بھی مولا کے ذاکر ہیں، وہ بھی مولا کا ذاکر. اس سے ممارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے، اس سے ممارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس بات کی طرف دھیان دے. بس آخری بات کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اس خطبے کا آگے بھی جاری رہے گا. تو کیا کہا کہ نفس کی عظمت کے احساس پہ خود بخود اپنے کو بڑا سمجھ گیا، اور بیجا غیرت نے اس کے دل میں غضب کی آگ بڑھ گئی. اس نے اپنے کی ذلت سمجھا کہ میری قبول نہیں ہوئی، لہذا میں ذلیل ہوا حابیل کے سامنے. شیطان نے اس کی ناک میں تکبر کی ہوا پھونک دی، اور شیطان ایسے موقع کا تلاش میں تھا. ایک طرف اس نے اپنے کو محسوس کیا میں تو ذلیل ہو گیا، میرا تو نظری قبول نہیں ہوئی، اور ابلیس نے بھی اس میں ہوا پھونک دی، نہیں، اس کو اسکا دیا. کیا اس نے؟ انجام کارندامہ تھی، ہاتھ آئی، اور قیامت تک کے تمام قاتلوں گناہ اس کے ذمہ آ گیا. اس نے جا کے حابیل کو قتل کر دیا. اور مولا فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد چونکہ اس نے راستہ بتایا کہ انسان کو قتل کر سکتا ہے، اب جتنے بھی قتل انسان کے ہوتے ہیں اس گناہ میں قابیل شامل ہو گیا. یعنی ایک اکڑ میں. تو اب خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے 3-4 چیزوں کا انتظام کرنا چاہیے. مولا کائنات کے خطبے میں آج جو بات آئی ہے، عزم اور ارادہ نیک کام کا رکھیں، کسی کے ٹوکنے روکنے پر برا نہ مانیں، جہاں آپ کو برا لگے سمجھیں کہ ابلیس ہے. تیسرے، اپنے اندر سے غرور، جاہلیت، تعصب، حسد، بغض کو نکالیں. یہ کب نکلے گا؟ جب آپ میں تواضع آئے گی، جب آپ پازیٹیو ہوں گے اپنے لیے اور دوسرے کے ڈاؤن ٹو ورتھ ہوں گے. تو عزم ارادہ رہے، تواضع رہے، انکساری رہے. اور جب آپ کوئی نیک کام کریں تو اس کو اپنی نگاہ میں بڑا نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ بڑا ہے، اور وہ اپنے ذکر کے صدقے میں ہمیں بھی بڑا کر دے گا. اس طرح تکبر کو ختم کریں اور تواضع کے تاج کو پہنیں. انشاءاللہ امید ہے کہ خداوند عالم مولا حسین کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں ہمیں ان تمام بیماریوں سے، تکبر سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، عداوت سے، ضد سے، جھگڑے لڑائی سے، نگیٹیوٹی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ہمارے قلب کو صحت دے، تاکہ ہمارے اندر انکساری، ہمارے عزم اور ارادہ نیک کام کے لیے قائم اور دائم رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.